अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 29 अगस्त। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। शहदा का खून जाया नहीं जाएगा। आर्मी चीफ और सियासी क़यादत मिलकर दहशतगर्दी के खतरनाक मरहले को उबूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तानियों की खूनरेज़ी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कराची में राब्ता फोरम इंटरनेशनल और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी, इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में सोशल मीडिया के किरदार से मुतालिक सेमिनार के शुरका ने इज़हार ख्याल किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 2 नए खिलाड़ियों की शमूलियत का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी और आमिर जमाल ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की रोकथाम के सिलसिले में हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई, सूबाई वज़ीर CNW अब्दुर्रहमान खैतरान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर, IG पुलिस और दीगर आला सरकारी हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दौरा कोयटा के मौके पर वो एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत भी मुतवक्का है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान का कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं है। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी अवाम की खूनरेज़ी में मुलव्वस गिरोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि बार बार अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों और फितना ख्वारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। दोनों मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मालूमात जारी नहीं कर सकते। उनका मज़ीद कहना था कि सेक्रेटरी खारजा कैमरून OIC वज़राए खारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो इस्लामोफोबिया और दीगर इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि 15 और 16 अक्टूबर को SCO का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत को दावत दे दी गई है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि ईरान की तरफ से गैस लाइन का मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का कानूनी टीम जायज़ा ले रही है। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि पाकिस्तान में कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान ने इनखला के पहले मरहले का आगाज़ गुज़िश्ता साल नवंबर से किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द के साथ इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला से मुताल्लिक़ कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल खुदकुश हमलों के बढ़ते वाक़यात के बाद अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला का काम शुरू किया था। कलअदम TTP पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है और इस हवाले से हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान सदियों से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और अवाम ने नाकाबिले तलाफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दों के हमलों की मज़म्मत भी की है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें गैर मुल्की सिफारतकार, आला हुकूमती ओहदेदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब से इटली के सफ़ीर मार्लिना आर्मेलन ने अपने तासुरात देते हुए कहा कि हम इस नुमाइश के मुंतज़िर हैं जो नवंबर में होने वाली है।
دفاعی شعبے میں اٹلی کی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ ہائی کمشنر ملائیشیا نے پاکستانی حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی نمائش آئیڈیاز کا ایک بہت اہم اور قابل ذکر سفر رہا ہے۔ عراق کے بریگیڈیئر جنرل مسعود نے کہا کہ آئیڈیاز 2024 خطے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اپنے مسلمان برادر ملک پاکستان کے ساتھ دفاعی کوآپریشن کے لیے تیار ہیں۔ سری لنکا کے بریگیڈیئر کمانڈر سلوا نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں سری لنکا کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ یہ نمائش بین الاقوامی شراکت داروں کے لیے اپنی دفاعی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ تھائی لینڈ کے نمائندے نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور دفاعی پیداوار میں تجربہ رکھنے پر پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمائش شریک ہونے والے تمام ممالک کے لیے امن کا باعث ہوگی۔ کراچی میں رابطہ فورم انٹرنیشنل اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سوشل میڈیا کی افادیت کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نصرت مرزا نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ سوشل میڈیا معاشرے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ پورے پاکستان کو میڈیا کے نارم سکھانے پڑیں گے، میڈیا کے طور طریقے سکھانے پڑیں گے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ارم تنویر نے کہا کہ فیک نیوز کی روک تھام کے لیے سرکاری سطح پر ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں ہم جھوٹی خبروں کی روک تھام کر کے صرف اہم اور ضروری خبروں کو عوام تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ہر سٹیک ہولڈر جو اس ملک میں رہتا ہے اس کو ہمیں آن بورڈ بھی لینا چاہیے اور جو ان کی سائڈ کی سٹوری ہے اس کو بھی سننا چاہیے، اور بینگ اے گورنمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو زیادہ جنرس بھی ہونا چاہیے اور زیادہ اوپنلی اور پیشنٹ ہونا چاہیے اور اوپنلی آپ لوگوں کی بات چیت کو سننا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سدرا اظہر ڈار نے کہا کہ جہاں سوشل میڈیا نے کئی جگہوں پر اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے، وہیں کلائمیٹ چینج سے متعلق بھی عوام میں شعور اجاگر کیا ہے۔ حکومت کو انٹرنیٹ کی سست روی کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لوگوں کی معیشت وابستہ ہے بلکہ دور دراز علاقے جہاں مین اسٹریم میڈیا نہیں پہنچ سکتا وہاں سوشل میڈیا ہی تمام تر انفارمیشن دینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں میڈیا کو پابند کرنا چاہیے، مین اسٹریم میڈیا کو، کہ آپ کے بلیٹن کے اندر کم سے کم جو آخر کے 15 منٹ یا 10 منٹ کا سلاٹ ہے نا، اس کو ملک کے ان ایشوز کے اوپر رکھیں جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے اسٹیٹ کو کہ ہم نے کہاں پیسہ لگانا ہے اور ہم نے کہاں پہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی جو سروسز پاکستان میں ڈاؤن ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ پابندیاں ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے نہ ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر ماہر درخشاں نے بطور استاد طلباء کے ساتھ ہونے والے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کرتی ہے اور اس کی افادیت سے بھی آگاہ ہے۔ اسکول اور کالج میں ڈیجیٹل لٹریسی پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی اسپیڈ سلو کر دیں، یہ ضروری ہے کہ آپ میڈیا لٹریسی کے اوپر کام کریں، یہ ضروری ہے کہ آپ ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر کام کریں، آپ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک میپ بنائیں کہ اسکول سے یونیورسٹی تک کے اسٹوڈنٹس کو یا یونیورسٹی تک گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس تک میڈیا، ان کو میڈیا لٹریٹ کیسے بنانا ہے۔ پی آئی ڈی انفارمیشن آفیسر قاسم فاروق نے پاور آف سوشل میڈیا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اس کے ذریعے معاشرتی، معاشی اور سماجی طور پر معاشرے کے مختلف لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا معلومات کا میدان جنگ بھی بنا ہوا ہے، اس کی تصویراتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، خصوصاً سفارتی شعبے میں بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ سیمینار میں نظامت کے فرائض رابطہ فورم انٹرنیشنل کی ریسرچ آفیسر ڈاکٹر بشرا بطول نے ادا کیے۔ پروگرام میں شریک اسپیکرز کو آر ایف آئی کے چیئرمین نصرت مرزا نے شیلڈز پیش کی۔ پی ٹی اے نے خبردار کیا ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز اکتوبر تک سست رہیں گی۔ پی ٹی اے کی جانب سے انٹرنیٹ کے حوالے سے اپڈیٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سب میرین کیبل AAE1 کی مرمت کر دی گئی ہے جس سے ملک میں انٹرنیٹ کی موجودہ صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ملک بھر میں جاری انٹرنیٹ کی سست روی کی بنیادی وجہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جوڑنے والی 7 بین الاقوامی سب میرین کیبلز میں سے 2 AAE1 اور SMW4 میں خرابی ہے۔ سب میرین کیبل AAE1 کی مرمت کر دی گئی ہے، تاہم SMW4 سب میرین کیبل میں خرابی اکتوبر کے اوائل تک ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ مانسون کا مضبوط سسٹم کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ میں داخل ہو گیا۔ شہر قائد سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اگلے 3 دنوں میں 150 سے 200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ شہر قائد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں 31 اگست تک وقفے سے رمجھم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں شدید موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بارش نے موسم کو چار چاند لگا دیے۔ بلوچستان میں بھی مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہ سکتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہوئی تو صرف یورپ ہی متاثر ہوگا۔ روس نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق اپنی ڈاکٹرائن کو مزید بہتر بنا رہا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ روس نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق اپنی پالیسی کو موجودہ تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق ڈاکٹرائن کو بھی بہتر بنا رہے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے جون کے آخر میں امکان ظاہر کیا تھا کہ نیوکلیئر ڈاکٹرائن تبدیل کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال میں کمی پر غور کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ایسے ہتھیار بلا خوف و خطر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یوکرین کے روس پر حملوں کی پشت پناہی کر کے مغرب آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اسے روس کے خلاف امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دے کر یوکرین جنگ کی کشیدگی میں اضافے اور اپنے لیے مصیبت کو پکار رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میں 2 نئے کھلاڑیوں کی شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی اور عامر جمال نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ پی سی بی کے مطابق پاکستان کے مسٹری اسپنر ابرار احمد اور کامران غلام کو بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ابرار احمد اور کامران غلام کو پہلے ٹیسٹ میچ کے آغاز سے قبل ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا تھا اور وہ اسلام آباد کلب میں بنگلہ دیش اے کے خلاف 4 روزہ میچ میں پاکستان شاہینز کے لیے کھیل رہے تھے، جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے اسکواڈ کو دوبارہ جوائن کر لیا ہے۔ عامر جمال کو فٹنس پر کام کرنے کے لیے اسکواڈ سے باہر کیا گیا تھا، انہیں بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے 3 ستمبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پہلے ٹیسٹ میں بنگال ٹائیگرز نے پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔